सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब के फेवरेट नॉवल के सेकेंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। और क्योंकि आप सबको ये नॉवल पसंद आ रहा है तो लिहाजा पहले तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ढीठ इंसान पहले वो करो। सो लेट्स स्टार्ट। उसने अपनी जेब से सुगार निकाल कर उसे जलाया, आंखें बंद करके अंदर की तरफ सांस लिया, फिर सुगार होठों से हटाकर धुआं हवा में छोड़ा। जो तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ किया, इसका हिसाब देना होगा तुम सबको। राजा साहब ने उस आदमी को 2 और गोलियां मारी। मेजर हैदर, वक्त आ गया है हिसाब देने का। जो तूने और तेरी टीम ने किया, इसका हिसाब तुझे देना होगा। सुगार को होठों से लगाकर उसने फिर से धुआं हवा में छोड़ा। इस वक्त राजा साहब की आंखों में नफरत थी, बेहद नफरत। तुम मुझे भूल गए मेजर हैदर, मैं तुम्हें नहीं भूला। उसने सुगार को नीचे फेंककर अपने जूते की नोक से उसे कुचला। आई एम बैक। रोहान फ्रेश होके नीचे आया। किचन में लैला काम कर रही थी। सुनो। जी बॉस। लैला नजरें नीचे किए खड़ी थी। तुम सब कल रात कहाँ गए थे? हया मैडम को अकेला छोड़ के, बोलो। रोहान ने एकदम गुस्से से कहा। लैला थोड़ी डर गई। बॉस, वो आपके फ्रेंड और उनकी वाइफ, वो लोग कल आए थे। हम सब के जाने का वक्त था, पर सब इसीलिए रुक गए कि कोई काम हो सकता है। लेकिन बॉस, उनकी वाइफ ने बाहर आकर कहा कि हया मैडम ने कहा है हम सब जा सकते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है। इसीलिए बॉस हम सब चले गए। लैला ने जल्दी जल्दी सब बताया। तुम लोगों को किसने कहा है कि वो मेरा दोस्त था, बोलो। रोहान ने उसके साथ सब नौकरों को एक जगह खड़ा किया। बॉस, वो अक्सर यहाँ आते हैं तो हमें लगा। लैला ने थोड़ी हिम्मत करके कहना चाहा, जब रोहान ने उसे घूरा। एक लैला की ही हिम्मत थी जो रोहान से बात कर लेती थी, बाकी सबकी तो रोहान के गुस्से से ही जान निकलती थी। तुम्हें लगा इसीलिए तुम सब चले गए, हया को यहाँ अकेला छोड़ के? मैं चाहूं तो तुम सबको अभी फारिग कर दूं, रोहान ने बहुत गुस्से से कहा। सब नौकर नजरें नीचे किए खड़े थे। रोहान ने आज से पहले इतना गुस्सा किसी पर नहीं किया था। सॉरी बॉस, हम आइंदा ध्यान रखेंगे, लैला ने अपने और बाकी सब की तरफ से आराम से जवाब दिया। ये तुम सब के लिए आखिरी वार्निंग है। अब मेरा सच में कोई भी दोस्त आए तो उन्हें हया से मिलने नहीं दोगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, जब तक मेरी इजाजत ना हो कोई भी हया से नहीं मिलेगा, समझ आई बात? गुस्से में बोलते हुए उसने सब की तरफ देखा। सब ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ब्रो यार, आपने तो यहाँ सबकी क्लास लगाई हुई है, जैक ने अंदर आते हुए कहा। रोहान ने एक नजर उसे देखा और सबको जाने का इशारा किया। एक इशारे पर ही सब अपने अपने कामों में लग गए। लैला को उसने नाश्ता तैयार करने का हुक्म दिया। ब्रो, क्या आप ठीक हो? जैक ने पास आते हुए उसे देखा, जो आम से लिबास में भी डैशिंग लग रहा था। तुम मुझे बताओ उसका क्या हुआ? रोहान का इशारा किस तरफ था जैक समझ चुका था। ब्रो, उसे मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। रोहान ने एकदम उसका गिरेबान पकड़ा। मैंने तुम्हें कहा था उसे कचरे में फेंकना। पर ब्रो, वो मर जाता। जैक ने थोड़ा आराम से कहा, पर असल में तो उसे भी रोहान के गुस्से से डर लग रहा था। मर जाता अच्छा होता, तुम्हें उससे हमदर्दी करने की क्या जरूरत थी, बोलो। रोहान ने एकदम उसे छोड़ते हुए गुस्से से कहा। ब्रो, आगे तो सुनो। वो मर जाता तो आप पर इल्जाम आता। अब वो जिंदा होके भी जिंदा नहीं है। रोहान ने जैक की बात पर उसकी तरफ देखा। मतलब ब्रो, उसके दोनों हाथ अब काम के नहीं रहे और उसका अंदर का भी सब निजाम आपने हिला दिया है और उसे इतनी मार पड़ी है कि वो अब कोमे में जा चुका है। वो जिंदा हो के भी नहीं है ब्रो। जैक ने अपनी शर्ट को सही करते हुए कहा। रोहान ने जो सब खराब कर दी थी, उसे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी थी। उसने मेरी लिटिल गर्ल को हाथ लगाने की हिम्मत की। अगर मैं नहीं आता टाइम पर। रोहान ने एकदम अपनी आंखें बंद की। अब भी उसकी आंखों में कल रात वाला मंजर आ रहा था तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची। ब्रो यार, अब तो उसे सजा मिल गई है। आप आज ऑफिस भी नहीं आए। जैक के कहने पर रोहान ने उसे देखा। ऑफिस तुम चले जाओ, मैं आज नहीं आऊंगा। ये बोल के वो किचन में चला गया। वहां से नाश्ते की ट्रे ली और ऊपर की तरफ गया। जैक ने हैरत से देखा। ब्रो, पर यकीनन उस लड़की
میرا مطلب ہے کہ بھابھی نے جادو کیا ہے۔ جیک سر جھٹک کے باہر چلا گیا۔ اب اسے تو جانا تھا ہی آفس، بروجو نہیں جا رہے تھے۔ چاچو، انوشے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حیدر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے دونوں گال چومے۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ حیدر نے پیار سے اس سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں چاچو، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آئی مسڈ یو سو مچ، انوشے نے اپنے ہاتھ کھول کر کہا، جس سے حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پرنسس، میں کہاں جاؤں گا یار، کام سے گیا تھا۔ حیدر نے بیٹھ کے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ آپ بھی چلے گئے، حیا بھی چلی گئی، میں اکیلی ہو گئی نا، انوشے نے منہ بنا کر کہا۔ حیا نہیں، حیا پھپھو، کتنی بار کہا ہے، برہان نے روم میں آتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ حیدر آیا ہے وہ بھی اسی روم میں آ گیا۔ پاپا، انوشے نے ایک دم منہ بنایا۔ برہان ہنستے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چاچو، میں بہت اکیلی ہو جاتی ہوں، آپ حیا کو واپس لے آئیں۔ انوشے کی بات پر حیدر نے مسکرا کے اس کے بال بگاڑے۔ پرنسس، حیا تو اب اپنے گھر پر ہے، ہم آپ کے لیے چاچی لے آئیں گے، آپ ان کے ساتھ کھیلنا۔ حیدر کی بات پر انوشے نے حیرت سے دیکھا۔ واو، چاچی آئیں گی سچی؟ انوشے تو ایک دم خوشی ہو گئی۔ میں مما کو بتا کر آتی ہوں۔ انوشے نیچے اتر کے دوسرے روم میں بھاگ گئی۔ برہان نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ واقعی جناب نے شادی کا موڈ بنا لیا کیا؟ جی بھائی، گھر بھی خالی ہو گیا ہے، انوشے کا دل بھی نہیں لگتا۔ حیدر کی بات پر برہان نے مسکرا کر دیکھا۔ انوشے کا دل نہیں لگتا یا تمہارا؟ بھائی آپ بھی؟ حیدر نے ان کو مصنوعی گھوری سے نوازا، جس پر برہان کا کہا جاندار تھا۔ اچھا بھائی، اب تو کچھ سوچنا ہی پڑے گا میرے بھائی کے لیے۔ برہان اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے روم سے چلے گئے۔ حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مسز حیدر، اب آپ کے یہاں آنے میں کچھ دن ہیں۔ حیدر سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ السلام علیکم مما۔ بلال نے پیچھے سے سائمہ بیگم کو پیار سے ہگ کیا۔ میرا بچہ آ گیا؟ سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ جی مما، بس بہت تھک گیا ہوں، بلال نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم گئے تو حیدر کے ساتھ تھے، وہ تو کب کا آ گیا، تم کیسے اتنے لیٹ ہو گئے جناب؟ سائمہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نوکر کو پانی لانے کا کہا۔ اسی کمینے کی وجہ سے تو سب ہو رہا ہے، بلال منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کیا بول رہے ہو بیٹا؟ سائمہ بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں مما، بس میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بلال نے آرام آرام سے اپنا سر دبایا۔ ان کچھ دنوں میں جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ بھیا، سارا جلدی سے بلال کے پاس آئی۔ پہلے اس کے ایک گال پر پیار کیا، پھر دوسرے گال پر۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھیا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ آپ اب واپس تو نہیں جاؤ گے نا؟ ایک کے بعد ایک سوالوں کے اس نے ڈھیر لگا دیے۔ ارے ارے گڑیا، سب بتاتا ہوں۔ میں کام سے گیا تھا اور مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ ابھی میں آیا ہوں اور کہیں نہیں جا رہا، ابھی تو آرام کروں گا، بہت تھک گیا ہوں نا۔ بلال نے سارا کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ بچہ، تم کھیلو، میں آرام کروں، پھر ہم کل بہت ساری باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بلال نے پیار سے اس کے بال بگاڑے اور کھڑا ہو گیا۔ بھیا، یہ دانتوں کے نشان آپ کو کسی نے کاٹی کی ہے؟ بلال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سارا نے فکر مندی سے کہا۔ اس نے جلدی سے سائمہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسی کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ… سائمہ بیگم نے بلال کی طرف دیکھا۔ جنگلی بلی نہ ہو تو۔ بلال نے دل میں دعا کو کوسا۔ مما یہ حیدر کا کام ہے۔ بلال نے جلدی سے الزام حیدر پر لگایا۔ اب وہ کسی لڑکی کا نام تو لے نہیں سکتا تھا۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں۔ بلال نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں حیدر۔ حیا کی آنکھ کھلی، وہ روم میں اکیلی تھی۔ وہ آرام سے اٹھ کے بیٹھی، سر میں لگنے والی چوٹ سے اب تک سر میں درد تھا۔ روم کا دروازہ آرام سے کھلا۔ حیا نے جلدی سے کمبل اپنے قریب کر کے دروازے کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھا، پر وہاں روحان کو دیکھ کے وہ تھوڑا سکون میں آئی۔ لٹل گرل اٹھ گئی؟ چلو فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لایا ہوں، پھر ہم مل کر ناشتہ کریں گے۔ روحان نے مسکراتے ہوئے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی، پر حیا اب بھی چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ روحان نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔
حیا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اٹھو، آؤ یار۔ روحان نے اپنا ہاتھ واپس آگے کیا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا، پھر آرام سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور کھڑی ہو گئی۔ روحان نے وارڈروب سے اسے وائٹ کلر کی خوبصورت فراک نکال کے دی اور اسے واش روم میں بھیج دیا۔ جب تک اس نے ناشتہ بیڈ پر رکھا، تھوڑی دیر میں حیا باہر آئی۔ روحان نے اس کی طرف دیکھا تو پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وائٹ کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک، اس پر چوڑی دار پہنے، گلے میں دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آگے آئی کہ ایک دم اسے چکر آئے۔ اس نے دیوار کو پکڑا۔ روحان جلدی سے اس کے پاس گیا۔ لٹل گرل، کیا ہوا؟ اسے آرام سے بیڈ تک لایا۔ روحان نے اسے آرام سے بیڈ سے ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر فرسٹ ایڈ باکس لایا، حیا کا بینڈیج چینج کیا۔ گال کل کے مقابلے میں آج اتنے سرخ نہیں تھے اور ہونٹوں کا زخم بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے نوالا اس کے آگے کیا جسے حیا نے چپ چاپ منہ میں لے لیا۔ روحان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس واقعے کے بعد حیا اسے گمسم سی لگ رہی تھی۔ اوپر سے لگنے والی چوٹ سے اس میں کمزوری بھی آ گئی تھی۔ اب ایسے میں وہ اسے یونیورسٹی نہیں بھیج سکتا تھا۔ بس، حیا نے ہاتھ کے اشارے سے بس کیا۔ روحان نے جوس اس کے آگے کیا جسے دیکھ کے اس نے منہ بنایا۔ روحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جوس تو پینا پڑے گا۔ جوس نہیں پیو گی تو طاقت کیسے آئے گی؟ اور طاقت نہیں آئے گی تو پاکستان کیسے جاؤ گی؟ روحان کی بات پر حیا نے ایک دم اسے دیکھا۔ پاکستان بھیا کے پاس؟ حیا نے کل سے اب تک پہلا جملہ کہا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کے وہ سمجھ گیا۔ حیا پاکستان جا کر ہی بالکل ٹھیک ہوگی اور وہ اپنی لٹل گرل کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ روحان نے پیار سے اسے دیکھا۔ ہم پاکستان جائیں گے؟ حیا نے روحان کی طرف دیکھ کے حیرت سے پوچھا۔ اسے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، لیکن جب میری لٹل گرل بالکل ٹھیک ہوں گی۔ پھر روحان نے پیار سے حیا کے بالوں کی ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جوس پینا ہے نا؟ حیا نے جلدی سے ٹرے میں سے جوس لیا اور اسے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ حیا کی اس حرکت پر روحان کا قہقہا جاندار تھا۔ یار کتنی معصوم ہو تم، کس سے چھپا کر رکھوں تمہیں؟ روحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیا نے گلاس رکھ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا منہ بھی اب تک کھلا ہوا تھا۔ آپ ہنستے بھی ہو؟ حیا نے اتنی حیرت سے کہا، پر اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ روحان نے ایک اور قہقہا لگایا۔ ہاں، اب ہنستا ہوں سویٹ ہارٹ۔ روحان نے ہنستے ہوئے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ آپ مذاق کر رہے تھے نا؟ پاکستان لے کر نہیں جائیں گے نا؟ حیا نے نیچے منہ کیے بچوں کی طرح کہا، جس پر روحان نے اسے پیار سے دیکھا۔ اس وقت اسے حیا پر ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ میں نے اپنی لٹل گرل سے وعدہ کیا ہے، آپ ٹھیک ہوگی، پھر ہم پاکستان جائیں گے پر کچھ دن کے لیے، پھر میرے ساتھ ہی واپسی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ روحان نے اس کا چہرہ پیار سے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، جس سے حیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ روحان نے پیار سے اپنی محبت کی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ حیا ایک دم جھینپ گئی۔ روحان مسکراتے ہوئے روم سے باہر چلا گیا۔ آپ ہنستے بھی ہو؟ حیا کی بات اب بھی اس کے ذہن میں تھی، جس کی وجہ سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا وہ پہلے کب اتنا مسکرایا تھا یا اتنا ہنسا تھا۔ اب اس کے پاس اس کی دنیا تھی، اس کی لٹل گرل، اس کے مسکرانے کی وجہ۔ چچی، بلال آ گیا کیا؟ حیدر نے سائمہ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو کب کا آ گیا، ابھی آرام کر رہا ہے۔ حیدر نے ان کی طرف دیکھنے کے بعد گھر میں چاروں طرف دیکھا۔ اچھا چچی، اس کے ساتھ کوئی آیا تھا؟ حیدر کی نظریں پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ نہیں بیٹا، اس کے ساتھ کسی کو آنا تھا کیا؟ سائمہ بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس کے ساتھ بھی کوئی تھا، حیدر نے سیریس چہرے کے ساتھ پوچھا۔ اب اسے بلال پر غصہ آ رہا تھا۔ کون، احمد آ رہا تھا کیا؟ سائمہ بیگم احمد کو اچھے سے جانتی تھی۔ نہیں چچی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کی تو خبر لے لوں۔ حیدر بولتا ہوا بلال کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سائمہ بیگم سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بلال فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا جب ایک دم دھڑام سے روم کا دروازہ کھلا۔
उफ सारा गुड़िया, मुझे सोना है यार। बिलाल ने बोलते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो उठ के बैठ गया। हैदर उसे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ाए। तो ऐसे क्यों देख रहा है भाई, मैंने कुछ नहीं किया। बिलाल हैदर को अपने पास आते देखकर दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। हैदर दूसरी तरफ घूम कर आता इससे पहले ही बिलाल वापस बेड पर चढ़ चुका था। नीचे उतर। हैदर ने गुस्से में उसे नीचे आने का इशारा किया। नहीं, नीचे आऊंगा फिर तुम मारेगा, मैं नहीं आ रहा। बिलाल ने बेड पर खड़े खड़े ही बच्चों की तरह कहा। जब पता है मैं मारूंगा तो ऐसी हरकतें क्यों करता है? तू अब नीचे आ वरना मैं ऊपर आ रहा हूं। हैदर इस तरफ आए तो बिलाल दूसरी तरफ चला जाए। दोनों में एक जंग चल रही थी। हैदर एकदम बेड पर चढ़ा। उसे ऊपर आते देखकर बिलाल ने बेड से नीचे छलांग लगा दी। हैदर ने भी जल्दी से नीचे कूद के उसकी गर्दन पीछे से पकड़ी। बता कहाँ है दुआ? मैं तुझे उसकी जिम्मेदारी देकर आया था, बता कहाँ छोड़ आया तू उस मासूम को? हैदर ने पीछे से तेज उसकी गर्दन दबाई। मैं उसे यहाँ लेकर आता ताकि अब्बू और अम्मी मिलकर मेरी चटनी बना देते। पागल समझा हुआ है क्या? बिलाल ने उससे अपनी गर्दन छुड़वाई। हाँ, तू पागल ही है बचपन से, ठीक कब था? फालतू आदमी, मेरी गलती है कि एक मासूम बच्ची की जिम्मेदारी तुझे दे दी। हैदर ने उसे अफसोस से देखते हुए कहा। बच्ची नहीं है, लड़की है, और मासूम वो नहीं है, मैं हूं जो इस सब में फंस गया बगैर कुछ किए। और तू मुझ पर हाथ उठा रहा जबकि ये काम मुझे करना चाहिए। बिलाल भी बोलते हुए बेड पर बैठ गया। ठीक है, तू नहीं बताएगा ना सबको, मैं बताऊंगा। हैदर बोल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हैदर, तू ऐसा नहीं करेगा, वो ठीक है मेरे दोस्त के फ्लैट पर है। बिलाल ने जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहा। हाँ, इतना मुझे पता है, तू उसे कहीं सेफ जगह ही छोड़कर आया है, पर वो अब तेरी बीवी है और इतनी रात को कहीं अकेली क्यों रहेगी? मैं अभी चाचू से बात करता हूँ। हैदर बोलता हुआ बाहर चला गया। देख हैदर, इंसान बन जा, क्यों बेमौत मरवाना चाहता है मुझे? बिलाल भी बोलता हुआ बाहर आया। जब सामने अली साहब को खड़े देखा तो उसकी जबान ही चिपक गई। चाचू, आपसे और चची से एक बात करनी है। हैदर के कहने पर अली साहब ने एक नजर बिलाल पर डाली जो नजरें झुकाए खड़ा था। अली साहब ने उनको साथ आने का इशारा किया और साइमा बेगम को भी आवाज देकर बुला लिया। चाचू, ऐसे हालात में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हैदर ने नीचे नजरें झुकाए आराम आराम से सब बता दिया। साइमा बेगम तो बिल्कुल खामोश थी, बिलाल को तो चुप लग गई थी। अली साहब उठ के हैदर के पास आए, उसे हाथ पकड़ के खड़ा किया और गले से लगाया। मुझे तुम पर फख्र है बेटा कि तुम हमारा खून हो। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी जगह मैं होता तो भी यही करता। अली साहब ने उसके कमर पर थपकी देते हुए कहा। फिर उन्होंने बिलाल की तरफ देखा जो हैरत से ये सीन देख रहा था। पर हैदर, मुझे तुमसे एक शिकायत है, साइमा बेगम ने खड़े होते हुए कहा। उनका चेहरा इस वक्त बिल्कुल सीरियस था। जी चच्ची, आपको पूरा हक है, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं। हैदर ने उनकी तरफ देख के नजरें झुका ली। तुमने उस मासूम बच्ची की जिम्मेदारी इस जैसे बंदर को दे दी जो उसे पता नहीं कहाँ छोड़ आया है। साइमा बेगम ने उसे बोल के गुस्से से बिलाल की तरफ देखा जिसका मुंह बंदर लफ्ज पर खुल चुका था। मतलब यहाँ भी मेरी गलती? कहाँ है वो बच्ची? अली साहब ने उसकी तरफ देखा। दोस्त के फ्लैट पर, बिलाल ने खड़े होते हुए कहा, पर उसकी नजरें नीचे थीं। जवान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, फिर इसे छुपाया क्यों? अली साहब ने उसे गले से लगाया। बिलाल ने उनके गले लग के हैदर को देखा जो उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था। कमीना यहाँ भी बाजी ले गया। बिलाल ने उसे घूरा। पर बेटा, उसे यहाँ लेकर आते, अब वो हमारी बहू है। वैसे भी शादी तो अब हम तुम्हारी करने वाले थे, अब धूमधाम से वलीमा करेंगे। अली साहब ने बिलाल को देखते हुए कहा। जी पापा, कल ले आऊंगा। कल नहीं, आज और अभी। इतनी रात को हमारी बच्ची अकेली रहेगी? जाओ लेकर आओ उसे। साइमा बेगम ने उसके कान पकड़े। उफ मम्मा, कान तो छोड़ दें। अच्छा, जा रहा हूं आपकी बहू को लेने। पर मैं आप सबको एक बात बता दूं। बिलाल के ऐसे कहने पर सबने उसे देखा। वो लड़की बोल नहीं सकती। बिलाल ने सामने देखते हुए आराम से कहा। यह बात उन्हें बाद में पता चलती, इससे पहले ही वो चाहता था कि उन्हें मालूम हो जाए। अली साहब और साइमा बेगम ने एकदम उसे देखा। क्या तुम्हें इस चीज से एतराज है? बहुत देर बाद अली साहब ने यह बात कही।
حیدر تو اب تک شوق میں تھا۔ بلال نے حیدر کو دیکھا، پھر علی صاحب کو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ حیدر کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو بہت ہنستے ہنسانے والی چلبلی لڑکی تھی۔ اس کی آواز سے اس کا پورا گھر گونجتا تھا۔ پھر اس کی چاچی نے اسے ڈرپوک بنایا، اس کی آواز چھین لی، اس کے گلے میں کوئلے ڈال دیے۔ حیدر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس پر بہت ظلم ہوئے ہیں، وہ بہت اچھی ہے اور ہم اس کا علاج کروائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حیدر کی بات پر بلال نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، پر سائمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاؤ بلال، اب ہماری بچی کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم اسے اتنا پیار دیں گے وہ سب بھول جائے گی۔ سائمہ بیگم نے پیار سے بلال کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر اس نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ چل آ جا۔ حیدر اسے لیے گھر سے باہر آ گیا۔ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ میں نے تجھے یہ بات پہلے نہیں بتائی؟ حیدر نے باہر آ کر اسے کہا۔ ناراضگی اس بات کی نہیں کہ تو نے بتایا نہیں، بلکہ تجھے لگا کہ میں یہ سب جان کر اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ اب میرے نکاح میں ہے، جیسی بھی ہے، اب میری عزت ہے، میں اسے اب چھوڑ نہیں سکتا، بلال نے آرام سے جواب دیا۔ اب چل میرے ساتھ، بلال نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ تو اپنی والی کے پاس جا، میں اپنی والی کے پاس جا رہا ہوں۔ حیدر بولتا ہوا مڑ گیا۔ بلال نے اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب اسے دعا کو لینے جو جانا تھا۔ روحان سو کر اٹھا تو حیا بستر پر نہیں تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے روم کا جائزہ لیا جو خالی تھا۔ لٹل گرل، روحان نے بیٹھ کے اسے آواز دی۔ تھوڑی دیر میں واش روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی۔ دھلا ہوا چہرہ، ہونٹ پر اب زخم بہت ہلکا تھا، جبکہ سر پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ روحان نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ اب حیا کافی بہتر تھی۔ تم صبح ہی صبح کہاں جا رہی ہو؟ روحان نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ یونیورسٹی کی 2 دن سے چھٹی ہو رہی ہے نا، اسی لیے اب میں جانا چاہتی ہوں۔ پھر ہم پاکستان جائیں گے نا، تو بھیا بولیں گے کہ اتنی چھٹیاں کیوں کی، اسی لیے مجھے کچھ دن یونیورسٹی جانا ہے۔ ویسے بھی آپ نے کہا ہے کہ جب تک میرے سر کی یہ چوٹ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ مجھے کہیں جانے نہیں دو گے، اسی لیے کیوں نہ میں کچھ دن یونیورسٹی چلی جاؤں۔ آئینے میں اپنے بال سلجھاتے ہوئے وہ اپنے دھیان میں ہی بولے جا رہی تھی، جب اس کی نظر روحان پر پڑی جو مسکرا رہا تھا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آئینے میں سے ہی اس نے روحان کو دیکھ کر پوچھا۔ یہاں آؤ۔ روحان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ حیا برش نیچے رکھ کے اس کے پاس آ گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ روحان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ حیا آرام سے بیٹھ گئی۔ روحان اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی۔ جب سے میں نے پاکستان کا نام لیا ہے میری لٹل گرل خوش رہنے لگی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا اس میں تمہاری خوشی ہے تو میں تمہیں وہاں پہلے ہی لے جاتا۔ روحان نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے کی۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ ہمیشہ ایسے ہی بولتی رہو تم، میں یہ چاہتا ہوں۔ حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ پیار سے بول رہا تھا۔ حیا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال اب بھی کھلے ہوئے تھے۔ ویسے مجھے اب معلوم ہوا کہ تم اپنے بال سکارف میں کیوں چھپا کر رکھتی ہو، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جس پر سکارف باندھتی حیا نے اسے ایک نظر دیکھا، پر ان نظروں میں سوال تھا۔ کیونکہ یار اتنے حسین بال ہیں تمہارے، اگر میں پہلے دیکھ لیتا تو، روحان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ حیا نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں اور سکارف باندھنے لگی۔ روحان نے قریب آ کر اس کے بالوں کو پیار سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ روحان کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ میری ایک بات مانو گی؟ ویسے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کہنا چاہتا ہوں۔ روحان کی بات پر حیا نے اسے دیکھا جو اس کے بالوں کو اپنے چہرے کے قریب کیے ان کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ میرے علاوہ کبھی ان بالوں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ روحان نے پیار سے حیا کی طرف دیکھا اور اس کے بال چھوڑ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ حیا نے اپنے ننھے سے دل پر ہاتھ رکھا جو تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جب یہ غصہ کرتے تھے، جب اتنے خطرناک نہیں تھے؟ حیا نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، پر واش روم میں جاتے ہوئے روحان کا کہا اسے صاف سنائی دیا۔ اف،
اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے ایک چور نظر واش روم پر ڈالی جو بند تھا۔ گاڑی کو لاک کر کے وہ لفٹ کے ذریعے اوپر آیا۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی۔ وہ دروازہ بجا بھی سکتا تھا پر شاید وہ سو رہی ہو، یہ سوچ کر اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ رات کا وقت تھا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلال اندر آیا جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے جگ گلاس کی طرف گئی۔ روم میں جانے کی جگہ وہ یہاں آ گیا۔ پانی بھر کے ابھی اس نے 2-3 گھونٹ ہی لیے تھے جب اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ ایک دم پیچھے مڑ کے اس نے ڈنڈا پکڑا جو اس کے سر پر لگنے ہی والا تھا۔ بلال نے ڈنڈا پکڑ کے سامنے دیکھا، کانپتے ہاتھوں سے دعا ڈنڈا پکڑے کھڑی تھی۔ آنکھوں کو اس نے میچ رکھا تھا۔ پاگل لڑکی، ابھی میرا سر پھٹ جاتا۔ وہ تو شکر ہے میں فوجی ہوں، بلال نے دل میں کہا۔ بلال کی آواز پر دعا نے آنکھیں کھولی۔ ڈنڈا نیچے پھینک کر وہ بلال کے سینے سے لگ گئی۔ بلال جو غصہ کرنے والا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ دعا پوری کانپ رہی تھی۔ بلال کے سینے میں منہ چھپائے وہ رونے لگی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ بلال نے آرام سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا کوئی گھر کے اندر گھس آیا ہے، کیونکہ وہ اسے بول کر گیا تھا کہ وہ کل آئے گا، اور یہ لڑکی چپ چاپ مان گئی تھی، اس سے کوئی ضد نہیں کی تھی۔ دعا کو جب احساس ہوا کہ وہ بلال کے حصار میں ہے تو وہ جھجکتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کی ہوئی تھیں۔ بلال نے اسے کرسی پر بٹھا کر پانی کا گلاس بھر کے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ دعا نے بغیر اس کی طرف دیکھے پانی پی لیا۔ یہ لائٹ کیوں بند ہے پورے فلیٹ کی؟ بلال نے بولتے ہوئے دیکھا۔ سب بٹن آن تھے، شاید لائٹ گئی ہوئی تھی۔ وہ واپس دعا کے پاس آیا جو اب بھی نیچے منہ کیے بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ چلو۔ بلال کی آواز پر دعا نے اسے دیکھا۔ میرے گھر؟ بلال نے اس کی آنکھوں میں موجود سوال دیکھ کر خود ہی جواب دیا۔ دعا نے پورے فلیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ دوست کا ہے۔ میرا گھر وہاں ہے جہاں میرے ماما پاپا ہیں۔ بلال کی بات پر دعا نے اسے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں بھی وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اب جب بلال نے گھر کے اندر قدم رکھا تو وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ دعا کہاں ہے بیٹا؟ علی صاحب نے بلال کو اکیلا دیکھ کر پوچھا۔ سائمہ بیگم بھی صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ بلال نے اپنے پیچھے اشارہ کیا اور خود سائڈ میں ہو گیا۔ دعا جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی ایک دم سامنے موجود لوگوں کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ سائمہ بیگم نے اسے دیکھا۔ گرین کلر کی آئیز، صاف رنگت، چہرے پر گھبراہٹ۔ ایک نظر میں وہ لڑکی انہیں بڑی معصوم اور پیاری لگی۔ سائمہ بیگم آگے آئیں۔ دعا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بلال کے پیچھے دوبارہ چھپ گئی۔ سائمہ بیگم کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے بلال کی طرف دیکھا۔ بلال نے اسے اپنے سامنے کیا۔ یہ میری مما ہیں اور یہ میرے پاپا۔ ان سے نہیں ڈرو، میری مما بہت اچھی ہیں، یہ بالکل تمہاری چاچی جیسی نہیں ہیں۔ بلال نے آرام سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ دعا نے اسے دیکھا۔ وہ کیسے سمجھ جاتا تھا اس کے دل کی بات؟ سائمہ بیگم نے آگے بڑھ کر دعا کو پیار سے گلے لگایا۔ دعا کے جو آنسو رکے ہوئے تھے سائمہ بیگم کے گلے لگتے ہی وہ واپس بہنے لگے۔ علی صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ آپ کا بھی گھر ہے بیٹا۔ ہمیں پہلے پتا ہوتا یہ بندر آپ کو وہاں چھوڑ آیا تو ہم کب سے اس کے کان کھینچ لیتے۔ سائمہ بیگم نے پیار سے دعا سے کہا۔ دعا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بندر کہنے پر بلال کا منہ بن چکا تھا پر دعا کی مسکراہٹ کو اس نے حیرت سے دیکھا۔ کتنی پیاری تھی اس کی مسکراہٹ۔ بیٹا وہ اندر گئی، آ جاؤ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ علی صاحب کی آواز پر بلال نے سامنے دیکھا جہاں اب سائمہ بیگم اور دعا نہیں تھی۔ بلال نے اپنے پاپا کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ وہ میں تو ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ بلال سر کھجاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ علی صاحب کے کہے سے وہ اور کنفیوز ہو گیا۔ اپنا خیال رکھنا، اگر وہ گروپ پھر سے پریشان کرے تو مجھے بتانا۔ روحان نے حیا کی طرف دیکھ کے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی دور گئی جب اس نے پلٹ کر دیکھا۔ روحان اب بھی وہیں گاڑی میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹاٹا کیا۔ روحان کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بھی ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حیا کہاں تھی تم 2 دن سے؟ ابھی وہ اپنی کلاس کی طرف ہی جا رہی تھی جب بریل کی آواز پر اس نے بریل کو دیکھا۔
وہ میں حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے. یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں بتاؤ؟ بریل نے اس کے ماتھے پر بینڈیج دیکھ کر سوال کیا. وہ میں گر گئی تھی، اس نے نیچے نظریں کیے جواب دیا. جھوٹ بولنا بھی آسان کام نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تمہاری کلاس شروع ہونے والی ہے. بریل نے کلاس کی طرف اشارہ کیا اور پلٹ کر چلا گیا. حیا نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور اپنی کلاس کی طرف چل دی. کلاس لے کر ابھی وہ باہر آئی، ارادہ لائبریری میں جانے کا تھا جب اچانک براڈ نے اس کا رستہ روکا. یا ہم تمہارا 2 دن سے انتظار کر رہے تھے، تم کہاں تھی؟ براڈ نے آنکھوں میں فکر لیے سوال کیا. حیا نے ایک نظر اسے دیکھا. اس وقت وہ اکیلا تھا. کیری میری اس کے ساتھ نہیں تھی. حیا سائٹ میں سے گزر کر جانے لگی جب براڈ پھر سے اس کے آگے آیا. یا یار پوری بات تو سن لو. حیا نے گھبرا کے یہاں وہاں دیکھا. اگر روحان یہاں ہوتے تو اب تک اس کی ہڈیاں سلامت نہیں ہوتی. حیا نے دل میں سوچ کر براڈ کی طرف دیکھا. وہ اس دن کے لیے سوری، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں. آئی ایم سوری. براڈ کے معافی مانگنے پر حیرت سے حیا نے اسے دیکھا. براڈ اور معافی؟ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی. اٹس اوکے. حیا بول کے جانے لگی جب کیری اور میری بھی پہنچ گئیں. ہمیں بھی معاف کر دو حیا، دونوں نے ایک ساتھ کہا. اس نے ان تینوں کو دیکھا. کیا اس کے کانوں نے ٹھیک سنا یا یہ بھی ان کی کوئی چال ہے؟ کوئی بات نہیں. حیا نے ان کی طرف دیکھ کے آرام سے کہا. معصوم حیا کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ تھے. کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ کیری نے اپنا ہاتھ آگے کیا. حیا کچھ دیر تو کنفیوز سی اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ ملا لیا. میری نے بھی اپنا ہاتھ آگے کیا. حیا نے اس سے بھی ہاتھ ملایا. براڈ تم لوگ پھر اسے تنگ کر رہے ہو؟ بریل نے پاس آ کر کہا. اس نے دور سے حیا کو ان تینوں کے قریب کھڑے دیکھا تو وہ یہیں آ گیا. ہم کیوں تنگ کریں گے یا کو؟ ہم تو اس دن کے لیے سوری کر رہے تھے، ہے نا یا؟ براڈ نے معصومیت سے بول کے حیا کی طرف دیکھا. حیا نے بریل کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا. براڈ ایسے ناٹک میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں، چلو یہاں سے حیا. بریل نے حیا کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا. حیا نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور بریل کے ساتھ آگے بڑھ گئی. ان تینوں کے مقابلے وہ بریل پر زیادہ یقین کرتی تھی. اب آگے کیا کرنا تھا؟ تمہارے کہنے پر ہم نے اس بہن جی ٹائپ لڑکی سے سوری کر لی. کیری نے ببل گم چباتے ہوئے براڈ کو دیکھا جس کی پرسوچ نظریں اب بھی وہیں تھیں جہاں سے بریل اور حیا گئے تھے. بس تم دیکھتی جاؤ، اس بریل اور حیا کو ایک ساتھ سبق سکھائیں گے. 2 دن بعد جو یونیورسٹی میں نیو ایئر پارٹی ہے، تم دونوں کو حیا کو وہاں پر لانا ہے، باقی کام میرا ہے. براڈ نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کی بات پر کیری بھی مسکراتی. آپ نہیں آئی اپنی بھابھی سے ملنے؟ بلال نے سارا کے روم میں آ کر کہا جو ہاتھوں میں کلر لیے کوئی ڈرائنگ کر رہی تھی. کون سی بھابھی؟ سارا نے معصومیت سے بلال کی طرف دیکھا. ارے میری بیوی یار. اور کون؟ بلال نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا. سارا نے بلال کی طرف دیکھا. کلر اس نے سائڈ پر رکھ دیے. آپ نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں. سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے آپ رو کیوں نہیں ہو گڑیا؟ شادی تو کرنی ہی تھی نا یار. نہیں، آپ کی شادی میں اپنی آپی سے کرواتی، آپ نے کسی اور سے شادی کیوں کر لی؟ بلال جو اس کے رونے پر مسکرا رہا تھا، لفظ آپی پر اس نے سارا کو دیکھا جو اب رونے میں مصروف تھی. کون سی آپی؟ سارا کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ آپ بتاتی کیوں نہیں اپنی فیملی کے بارے میں؟ بلال نے پیار سے سارا کی طرف دیکھا. اس نے ایک دم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے. میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی. سارا نے آنکھوں میں خوف لیے بلال کو دیکھا. گڑیا دیکھو، مجھے بتاؤ گی تو میں آپ کی مدد کروں گا نا. آپ مجھے سب بتاؤ. بلال نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر پیار سے پوچھا. وہ جب اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے اس کی آنکھوں میں خوف آ جاتا ہے. بلال بیٹا یہاں آؤ. سائمہ بیگم کی آواز پر بلال نے دروازے کی طرف دیکھا. میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سارا کے ماتھے پر پیار کر کے وہ باہر چلا گیا. کیا ہوا مما؟ بلال نے کچن میں موجود اپنی مما کو دیکھا. بیٹا یہ کھانا لے جاؤ. اس نے کچھ نہیں کھایا، تم بھی کھا لو اور اسے بھی کھانا کھلاؤ. سائمہ بیگم نے ٹرے آگے کی. مما یار اسے آپ دے دو.
بلال نے ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے سائمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تم لے کر جا رہے ہو کھانا یا میں بیلن اٹھاؤں؟ سائمہ بیگم کی دھمکی پر بلال نے جلدی سے ٹرے اٹھائی اور روم کی طرف چلا گیا۔ سائمہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بدماش۔ بلال نے ٹرے بیڈ پر رکھی۔ پورا روم خالی تھا۔ اب یہ کہاں گئی؟ ابھی بلال سوچ ہی رہا تھا جب دعا واش روم سے باہر آئی۔ بلال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لائٹ پنک کلر کے فراک میں گیلے بالوں سے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی گرین آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے بلال اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ دعا نے جلدی سے بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ اب تک بلال نے اسے اس کالی چادر میں ہی دیکھا تھا۔ اس کے بال اتنے لمبے اور حسین تھے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ صاف ستھرے لباس میں اس کا حسن صحیح طرح سامنے آیا تھا۔ بلال کی نظریں اب اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ بلال نے اپنا سر جھٹکا۔ اف، یہ تو مجھے پاگل ہی کر دے گی۔ بلال بیٹا، تو گیا کام سے۔ خود سے بولتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ بلال نے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ کیا کوئی اتنا بھی حسین ہوتا ہے؟ دعا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھیا؟ بلال کھانا کھانے میں مگن تھا جب اسے سارا کی آواز آئی۔ دعا کا منہ میں جاتا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ بھیا! ایک بار پھر آواز آئی۔ بلال نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر دعا پر گئی جس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ بلال اٹھتا اس سے پہلے ہی دعا دروازے کی طرف بھاگی۔ اب اسے کیا ہوا؟ بلال بھی کھانا چھوڑ کے اس کے پیچھے گیا۔ دعا دروازہ کھول کے سامنے کی طرف بھاگی۔ یہ اس کی گڑیا کی آواز تھی۔ وہ ہزاروں آواز میں بھی اپنی گڑیا کی آواز پہچان سکتی تھی۔ سائمہ بیگم سامنے سے آ رہی تھیں جب دعا کی ان سے ٹکر ہوئی۔ سنبھل کر بیٹا۔ سائمہ بیگم نے جلدی سے دعا کو پکڑا پر دعا ان کو نہیں یہاں وہاں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سائمہ بیگم نے بلال کی طرف دیکھا جو اسی کے پیچھے تھا۔ اب آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ دعا نے سائمہ بیگم کو دیکھ کے اشارہ کیا۔ چھوٹی بچی۔ سائمہ بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دعا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دعا نے پھر سے اشارہ کیا پر سائمہ بیگم کو اس کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا تم سارا کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ بلال کی آواز پر دعا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ بلال نے بغیر کچھ کہے ایک روم کی طرف اشارہ کیا۔ دعا اس طرف بھاگی۔ علی صاحب بھی جب تک آ گئے تھے وہ لوگ بھی اس کے پیچھے گئے۔ دعا نے ایک دم روم کا دروازہ کھولا۔ سارا بیڈ پر بیٹھی ڈرائنگ کرنے میں مگن تھی۔ بھیا آپ آ گئے؟ آپ ویٹ کا کہہ کر گئے تھے۔ میں جب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنے کام میں مگن سارا نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ دعا اس کے پاس آئی۔ اسے دیکھا۔ یہ اس کی ہی گڑیا تھی۔ اس کی سارا۔ دعا ایک دم نیچے گھٹنے کے بل بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ سارا نے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ سامنے ہی اس کی آپی تھیں۔ سارا نے اپنی آنکھوں کو کھول کر غور سے دیکھا۔ ہاں، یہ اس کی ہی آپی تھیں۔ سارا جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر کے اس کے گلے لگ گئی۔ دعا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے چومنے لگی، کبھی گال پر کبھی ماتھے پر۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گڑیا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ بلال نے دروازے میں کھڑے ہو کر یہ منظر حیرت سے دیکھا۔ حیران تو سائمہ بیگم اور علی صاحب بھی تھے۔ دعا نے روتے روتے اس سے اشارے سے پوچھا، وہ یہاں کیسے؟ سارا نے اپنی آپی کے آنسو صاف کیے۔ دعا کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ دعا نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رک نہیں رہے تھے۔ آپی، اس دن جب آپ کو ماں نے کام سے بھیجا تھا، ایک آدمی آیا تھا اور ماں نے اس سے بہت سارے پیسے لیے تھے اور مجھے اس کو دے دیا تھا۔ آپی میں بہت روئی۔ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی پر ماں نے کہا اگر میں ان کے ساتھ نہیں گئی یا میں نے کسی سے کچھ کہا تو وہ آپ کو اس آدمی کے ساتھ بھیج دیں گی۔ سارا نے دعا کی گود میں سر رکھے بولنا جاری رکھا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے پیار سے سارا کے سر میں ہاتھ پھیرا۔ سائمہ بیگم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپی، اس آدمی نے مجھے ایک جگہ بند کر دیا۔ وہاں اور بھی میرے جیسے بچے تھے۔ آپی وہ لوگ بہت برے تھے۔ 2 دن تک ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ ہچکیوں کے درمیان ننھی سی سارا اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ دعا نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔
اس کی گڑیا اتنی تکلیف میں تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ آپی، ایک دن ان میں سے ایک آدمی مجھے بہت بڑے گھر میں لایا اور دوسرے نے مجھے مارا، میرے بال بھی پکڑے۔ وہ مجھے اور بھی مارتے پر بھیا آ گئے۔ یہ ہیرو ہیں آپی، بہت اچھے ہیں۔ سارا نے دعا کی گود میں سے سر اٹھا کر بلال کو دیکھا جو دروازے کے ساتھ کھڑا بہت سیریس تھا۔ دعا نے نظریں اٹھا کے بلال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں درد تھا۔ آپی، بھیا نے بہت سارے بچوں کو سیو کیا، آپ کو پتا ہے بھیا فوجی بھی ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی بھیا تھے، سب بہت اچھے ہیں آپی۔ میں ان کے ساتھ یہاں آ گئی۔ اگر میں آپ کا ان کو بتا دیتی تو ماں آپ کو بھی ایسے ہی کسی کو دے دیتی نا، پھر آپ کو بھی وہ لوگ بند کر دیتے۔ سارا نے دعا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اتنے پیار سے کہا کہ دعا کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ علی صاحب نے آگے بڑھ کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ آپ کی آپی ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ علی صاحب نے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، جی یہ بس میری آپی نہیں ہیں، مما پاپا سب ہیں۔ میں جب چھوٹی سی تھی نا، دعا آپی ہمارے گھر آ گئی تھیں، ماں سے ہمیشہ مجھے بچاتی تھیں، میرے سارے کام بھی کرتی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ سارا نے دعا کے گال پر پیار کیا۔ دعا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پر آپی، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سارا نے اپنی سب کہانی سنائی تو اسے یاد آیا اس کی آپی تو گاؤں میں تھی۔ دعا کچھ بتاتی اس سے پہلے ہی بلال آگے آیا۔ اس نے سارا کو اپنی گود میں بٹھایا، کیونکہ آپ کی آپی اب میری بیوی ہیں۔ بلال کی بات پر سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب آپ نے آپی سے شادی کی ہے؟ واؤ بھیا! سارا نے بلال کے دونوں گال چوم لیے۔ بلال اور باقی سب بھی مسکرا دیے۔ بھیا آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ، سارا نے بلال کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اچھا گڑیا، اب آپ اپنی آپی سے باتیں کرو، ہم باہر جاتے ہیں، بلال نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دعا ایک دم اٹھی اور بلال کے پیر پکڑ لیے۔ بلال جو باہر جانے لگا تھا، دعا کے اس عمل سے سکتے میں آ گیا۔ بلال نے جھک کے اسے اٹھایا۔ دعا کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے پیار، فخر، عزت وہ سب دیکھ سکتا تھا۔ یہ میرا فرض تھا، بلال نے آرام سے کہا اور باہر چلا گیا۔ سائمہ بیگم اور علی صاحب پہلے ہی باہر جا چکے تھے۔ بلال باہر آیا۔ علی صاحب نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے بیٹا، جیسے تم سب نے ان بچوں کو بچایا، دعا بیٹی کو اس چاچی سے سیف کیا، ہم دونوں کو تم پر فخر ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو۔ بولتے بولتے علی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اف پاپا، آپ ایموشنل کر رہے ہو، بلال نے دور ہوتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ چلو یار مما، کھانا تو دے دو، میں نے صحیح نہیں کھایا، بلال بولتا ہوا سائمہ بیگم کو لیے کچن میں آ گیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، دعا اب تک روم میں نہیں آئی تھی۔ بلال کی نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بار بار دعا کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دل میں اس نے پکا ارادہ کیا وہ اب کبھی اسے رونے نہیں دے گا۔ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس مس میوٹ نے تو میری نیندیں اڑا دی ہیں، بلال بولتے ہوئے سارا کے روم میں آیا۔ روم میں 0 کا بلب جل رہا تھا۔ بلال نے بیڈ پر دیکھا، سارا اور دعا دونوں گہری نیند میں تھی۔ دعا کا ایک ہاتھ سارا کے بالوں میں تھا، ایک سارا کے اوپر۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کے اوپر کمبل ٹھیک کیا۔ سارا کے ماتھے پر پیار کر کے وہ دور ہونے لگا جب اس پری کی طرف اس کی نظر گئی۔ بلال نے جھک کے پیار سے دعا کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، اس کے بال کان کے پیچھے کیے اور روم سے باہر آ گیا۔ 2 دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب حیا پہلے سے کافی بہتر تھی۔ براٹ اور کیری میری نے اس کی پڑھائی میں ہیلپ بھی بہت کی تھی۔ اب حیا کو وہ لوگ اچھے لگنے لگے تھے، جبکہ بریل اب بھی اسے ان لوگوں سے دور رہنے کی تاکید کرتا رہتا تھا۔ آج رات کو تم آ رہی ہو نا؟ کیری کی بات پر حیا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ رات کو کیوں؟ میں سمجھی نہیں۔ رات کو پارٹی ہے یار، نیو ایئر کی، اور تم آ رہی ہو۔ میری نے حیا کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نہیں جاتی پارٹی میں، بلکہ رات میں تو بالکل کہیں نہیں جاتی۔ حیا نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے آرام سے کہا، یار تم آؤ گی ورنہ ہم دونوں تم سے ناراض ہو جائیں گے، میری نے منہ بنا کر کہا۔ اور تم نہیں آئیں تو ہم بھی نہیں جائیں گے، کیری نے بھی ناراض ہو کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ حیا نے دونوں کو دیکھا جو اس سے ناراض ہو گئی تھیں۔ معصوم حیا کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا میں ان سے بات کر کے بتاؤں گی،
कैरी ने उसकी तरफ देखा। कौन से उनसे? मेरे हस्बैंड से। हया ने उसे जवाब देकर सामने देखा। उसे रोहान की गाड़ी नजर आई। ये लो, रात की पार्टी का कार्ड। ब्रॉड ने कार्ड हया के आगे किया। मेरा आना मुश्किल है, मैं ऐसे रात में कहीं नहीं जाती। हया ने ब्रॉड को देखकर कैरी मैरी को जवाब दिया। यार तुम भी ना बहुत सोचती हो। तुम्हें अकेली को नहीं आना, अपने हस्बैंड के साथ आना है। उनके साथ तो आ सकती हो ना। ब्रॉड की बात पर हया के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, उनके साथ आ सकती हूँ, हया ने कार्ड हाथ में लिए कहा। फिर रात को मिलते हैं। हया ने मुस्कुराकर उन सबको बाय कहा। वो ऐसे पार्टी में कहीं नहीं जाती थी, पर रोहान के साथ वो जा सकती थी। वो रोहान के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी। अब आज रात मजा आएगा। हया के जाते ही ब्रॉड ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। उनके शातिर दिमाग में क्या चल रहा था, मासूम हया इस बात से बिल्कुल अनजान थी। हैदर घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही खालिद हसन अखबार पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हैदर ने उनको देखते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बहुत दिन बाद देखा तुम्हें। खालिद हसन ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। अंकल मैं कहाँ जाऊँगा, बस काम से गया था और कल ही आया हूँ, और आज आप लोगों से मिलने आ गया। हैदर ने उनके पास बैठते हुए कहा। उसकी नज़रें पूरे घर में घूम रही थीं। अंकल फुप्पो कहाँ हैं? हैदर ने उनसे आमना बेगम के बारे में पूछा। बेटा आपकी फुप्पो तो किचन में है। उन्होंने आमना बेगम को आवाज़ दी। जी आई, आमना बेगम ने आवाज़ लगाई। किचन से बाहर आकर उन्होंने हैदर के सर पर प्यार किया। बेटा बहुत दिन बाद नजर आए। फुप्पो काम से गया हुआ था, और आपने क्या बनाया है? खुशबू आ रही है। हैदर ने किचन की तरफ देखते हुए लंबा सांस लिया। आमना बेगम मुस्कुरा दी। मैंने बहुत कुछ बनाया है, अभी मिलके खाना खाएंगे। आमना बेगम के कहने पर हैदर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उसकी नजरें अपनी परी को ढूंढ रही थीं, जो आमना बेगम से छुपी हुई नहीं थी। बेटा आप जाओ, मिशेल से भी मिल लो और उसे खाना खाने के लिए नीचे ले आओ। आमना बेगम ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। खालिद हसन मुस्कुरा कर वापस अखबार पढ़ने लगे थे। हैदर ने हाँ में सर हिलाया और उसके रूम की तरफ चला गया। कुर्सी पर बैठी वो कुछ काम कर रही थी जब दरवाजा बजा। यस कम इन, मिशेल ने काम में मगन कहा। उसके अंदाजे से मम्मा होंगी, जो उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई होंगी। मम्मा यार मैं बाद में खा लूंगी, मेरा कल बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। मिशेल की दरवाजे की तरफ पीठ थी, इसीलिए आने वाले शख्स को वो देख नहीं सकी। मेरी कुछ मदद चाहिए तो बंदा हाजिर है। हैदर की आवाज़ पर मिशेल के हाथ से पेन नीचे गिर गया। उसने झुक के पेन उठाया और आराम से मुड़ी। सामने ही वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप? जी हाँ मैं, इस बार खिड़की से नहीं दरवाजे से आया हूँ। हैदर बोल के बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। मिशेल आराम से चलकर उसके पास आई। मतलब आप कैसे आए? उसने नीचे नजरें किए सवाल किया। मैं चलकर आया, मेरी पुप्पो का घर है, जब दिल करेगा आऊँगा। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? हैदर बोलते ही खड़ा हो गया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मिशेल ने अपना एक कदम पीछे लेते हुए कहा। मतलब तुम्हें मेरा आना बहुत अच्छा लगा? हैदर ने अपनी परी को देखा जो घबरा रही थी। नहीं मैंने ऐसे कब कहा? मिशेल ने हैदर की तरफ देखते हुए कहा। मतलब तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरा आना? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हैदर बोलते ही मुड़ गया। आपका आना तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा क्यों लगेगा? बेसाख्ता मिशेल के मुंह से निकला। हैदर के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर अपनी परी को देखा, जो अब नजरें झुकाए अपने होंठ चुबाने में मसरूफ थी। तुम्हें लेने आया हूं, मेरे साथ चलोगी? हैदर की बात पर मिशेल ने उसे देखा। अभी मतलब ऐसे? आपने तो कहा था कि धूमधाम से, फिर आप ऐसे क्यों लेने आ गए? मिशेल ने घबरा कर जो मुंह में आया सब कह दिया। हैदर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। मैंने कब कहा कि मैं रुखसती लेने आया हूँ? हैदर की बात पर मिशेल ने दांतों में अपने होंठ दबा लिए। उफ मिशेल, कुछ भी बोलती है। दिल में उसने खुद को मलामत किया। मैं तो तुम्हें बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। हैदर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अच्छा वो मैं, मिशेल ने यहाँ वहाँ देखा। वो हैदर के सामने अपनी जबान की वजह से अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। हैदर ने एकदम उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींचा।
وہ اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ مشیل کا سر حیدر کے سینے سے لگا۔ حیدر نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ویسے اگر مسز حیدر چاہیں تو ابھی رخصتی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب گمبھیر آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ مشیل کا چھوٹا سا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ حیدر بیٹا آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ آمنہ بیگم کی آواز پر مشیل جلدی سے دور ہوئی۔ بغیر حیدر کی طرف دیکھے وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ اس کے گال بالکل سرخ ہو رہے تھے۔ حیدر بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ حیدر ٹانگ پر ٹانگ رکھے خالد حسن سے باتوں میں مصروف تھا اور وقفے وقفے سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ مشیل نے اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت وہ حیدر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو روم میں مشیل نے اپنا سر چھٹکا۔ حیدر نے مشیل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مشیل نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ حیدر واپس باتوں میں لگ گیا۔ وہ باتوں کے دوران خالد حسن سے رخصتی کی بھی بات کر چکا تھا۔ بس حیا کے آنے کی کوئی سیٹنگ ہو جائے پھر رخصتی ہونی تھی۔ آمنہ بیگم اور خالد حسن کو جلدی رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا انکل آنٹی، پھر چکر لگاؤں گا، حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جاؤ بیٹا، حیدر کو باہر تک چھوڑ دو۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر مشیل سر ہلا کر حیدر کے ساتھ باہر آ گئی۔ اچھا اپنا خیال رکھنا، حیدر نے مشیل کو پیار سے دیکھ کر کہا۔ اس کا دل پتہ نہیں کیوں عجیب ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی، بالکل ٹھیک تھی، پھر ایسا کیوں؟ یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج بھی وہ صرف اسے دیکھنے آیا تھا۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کی۔ خدا حافظ۔ گاڑی میں بیٹھ کر حیدر نے اسے ہاتھ ہلایا اور گاڑی آگے لے گیا۔ مشیل نے مسکرا کر جب تک دیکھا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ بلال اٹھ کے باہر آیا تو اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر گئی۔ دعا اپنے ہاتھ سے سارا کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور سارا مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بلال بولتا ہوا سارا کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بھیا میں آپ ہی کو بتا رہی تھی کہ میں نے یہاں کتنا مزہ کیا۔ بلال نے ایک نظر دعا کو دیکھا جو نیچے چہرہ کیے بیٹھی تھی، پر اس نے پہلی بار اس لڑکی کے چہرے پر سکون دیکھا تھا۔ مما میرا بھی ناشتہ لے آئیں، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ بلال کی آواز پر سائمہ بیگم کچن سے باہر آئیں۔ تم اٹھو گے تو تمہیں ناشتہ دوں گی نا۔ سائمہ بیگم نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ یہ مس میوٹ بھی کچھ کرتی ہیں یا آپ ہی اکیلی سب کام کرتی ہیں؟ بلال نے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی کچن کی طرف گئی تھی۔ تم تو آدھا دن گزار کر اٹھے ہو، وہ بچی تو صبح سے کاموں میں لگی ہے۔ ابھی میں نے اسے بٹھایا کہ خود بھی ناشتہ کر لے اور سارا کو بھی کرا دے، ورنہ اس نے صبح سے مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ سب کام خود ہی کر رہی تھی اور میں تو حیران ہوں اتنے کم ٹائم میں اتنے سارے کام اس نے کیسے کر لیے۔ اف مما بس بھی کریں، آپ تو دعا نامہ لے کر ہی بیٹھ گئی ہیں۔ بلال نے سائمہ بیگم کو بیچ میں ٹوکا، ورنہ ان کا کیا بھروسہ تھا ابھی دعا کی اور تعریف کرنے بیٹھ جاتی۔ دعا کچن میں چائے بنا رہی تھی جب بلال اندر آیا۔ سر پر دوپٹہ لیے، لائٹ پرپل کلر کے فراک پہنے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بلال اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس آیا۔ اب تک نہیں بنی چائے؟ اپنے کان کے اتنے پاس بلال کی آواز سن کر وہ ڈر کر ایک دم مڑی۔ اس کے بال بلال کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گئے۔ دعا کے چہرے پر درد کے آثار آ گئے۔ سوری، بلال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اور اس کے بال آزاد کروانے لگا، پر بہت برے طریقے سے بال اس کے بٹن میں پھنس گئے تھے۔ دعا کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ بلال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا بٹن توڑ دیا، جس سے دعا کے بال آزاد ہو گئے۔ دعا جلدی سے پیچھے ہوئی اور اس کی طرف دیکھا، پھر شرٹ کی طرف جس کا بٹن ٹوٹ چکا تھا۔ اب چائے لے کر روم میں آؤ اور میرا بٹن جوڑو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو، کوئی کام صحیح سے نہیں ہوتا۔ بلال بولتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دعا جلدی جلدی اپنا کام ختم کر کے چائے لے کر روم میں آئی۔ چائے یہاں رکھ دو اور یہ بٹن جوڑو۔ بلال کی آواز پر دعا نے چائے رکھ کے سوئی دھاگا لیا اور ہاتھ آگے کیا، جس کا مطلب تھا شرٹ دو۔ ایسے ہی لگا دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حیدر میرا ویٹ کر رہا ہے۔ بلال نے اتنا سیریس کہا کہ ناچار اسے بلال کے پاس آنا پڑا۔
دعا آرام سے بٹن لگانے لگی، پر اس وجہ سے وہ بلال کے بہت قریب آ گئی تھی۔ بلال کی نظروں سے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ بلال کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ یہ لڑکی اس کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ بلال اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے دعا کے ہاتھ اور زیادہ کپ کپا رہے تھے۔ پاگل لڑکی! بلال نے اسے گھورا۔ دعا جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ گھبراہٹ میں وہ اسے سوئی چبھا چکی تھی۔ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ بلال نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے تو اس لڑکی کو ابھی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ بلال اس کی طرف بڑھا۔ دعا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف تھا۔ اسے لگا بلال اسے مارے گا۔ اس نے غلطی کی تھی، اور ایسی غلطی کی وہ بہت سی سزا پہلے پا چکی تھی۔ بلال نے پاس آ کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا۔ دعا نے جلدی سے دوسرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ بلال اسے مارے، وہ بلال سے سوری کرنا چاہتی تھی۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہونٹ دبا کر اپنی ہنسی کو روکا۔ تم نے جو کام کیا ہے اس پر ایک تھپڑ تو لگے گا۔ تم کتنا بھی دور ہو جاؤ، سزا تو ملے گی۔ بلال نے اس کا وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس کیا۔ دعا نے ایک نظر بلال کو دیکھا۔ خوف سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بلال نے ایک دم ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ دعا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دعا کے گال پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی اور فوراً باہر چلا گیا۔ دعا نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ روم خالی تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ یہ خواب تھا یا واقعی جو ہوا وہ سچ تھا؟ کچھ معلوم ہوا اس آدمی کے بارے میں؟ حیدر نے چیئر پر بیٹھے احمد کی طرف دیکھا۔ اب کیا کچھ معلوم ہوگا؟ اس آدمی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، گولیاں لگی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے پیچھے جو بھی ہے اس نے اس آدمی کو مار دیا۔ احمد نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک یہی آدمی تھا جس کے ذریعے ہم اس کے مالک تک پہنچ سکتے تھے۔ اب اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ حیدر کے ماتھے پر بل آ گئے۔ اس بوم کی تو ہر جگہ انفارمیشن بھیج دی ہے، کہیں بھی اس بوم کو لے جانا آسان نہیں ہوگا۔ جو بھی اس بوم کو لے کر آئے گا آسانی سے پکڑا جائے گا۔ احمد کی بات پر حیدر نے ہاں میں سر ہلایا۔ احمد اور حیدر باتوں میں مصروف تھے جب دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان۔ حیدر کی آواز پر سمد اندر آیا۔ آتے ہی اس نے سلوٹ مارا۔ سر، ایک بہت اہم انفارمیشن ملی ہے۔ سمد کی بات پر حیدر اور احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ سر، ہم نے مشن میں جن سب دہشت گردوں کو مارا تھا ان سب کے سیل فون میں ایک نمبر سیو تھا مالک کے نام سے، پر سر ان میں سے ایک آدمی کے موبائل میں وہی نمبر RKH کے نام سے سیو تھا۔ سمد کی بات پر حیدر کے ماتھے پر بل آ گئے۔ اب RKH کا کیا مطلب ہے؟ احمد نے حیدر کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ پتا کیا کہ یہ نمبر کس کے نام پر ہے؟ حیدر نے سمد سے سوال کیا۔ سر، وہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ نمبر جب بھی ٹرائی کیا ہر بار آف، اور یہ کسی ایسے بندے کے نام پر ہے جسے مرے ہوئے بھی کافی سال ہو گئے ہیں۔ سمد کی بات پر حیدر نے اسے دیکھا۔ لیکن پھر بھی میں ایک کام کی انفارمیشن لایا ہوں۔ بلال نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور اندر آ کر چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ میجر بلال، آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ کسی سینئر کے آفس میں کس طرح آتے ہیں؟ حیدر نے دانتوں کو بھینچ کر اپنے غصے کو قابو کیا۔ دوستی یاری اپنی جگہ، پر وہ یہاں ایک سینئر آفیسر تھا۔ اچھا۔ بلال نے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا اور واپس بیٹھ گیا۔ حیدر نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تم لوگ کام کی بات سنو۔ بلال نے حیدر کو اگنور کر کے باقی دونوں کو دیکھا۔ اوے، تو کھڑا کیوں ہے؟ آجا یار، بیٹھ جا۔ بلال نے سمد کو اپنے برابر میں رکھی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سمد نے حیدر کو دیکھا جو بلال کو گھور رہا تھا۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ سمد کو اس وقت حیدر سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے چھوڑ، یہ تو یوں ہی کرتا ہے، اپنا یار ہے، کچھ نہیں بولے گا۔ بلال نے ہاتھ پکڑ کے اسے بھی بٹھا لیا۔ سمد نے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے اسے اشارے سے آرام سے بیٹھنے کو کہا۔ بس میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں کہے گا، بلال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اسے غصے سے دیکھا۔ اب کام کی بات بھی بتا دے، کیا انفارمیشن لایا ہے؟ جب سے فالتو ہی بول رہا ہے۔ حیدر کے غصے سے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ یہ نمبر جو کہ
ان کے مالک کا ہے، وہ تو ایسے بندے کے نام سے ہے جو مر چکا ہے۔ پر بلال نے احمد کی طرف دیکھا۔ پر کیا؟ آگے بھی بول۔ احمد کو اس کا بیچ پہ رکنا بڑا برا لگا۔ پر یہ کہ جس نام پر اس مالک کی سم نکلی ہوئی ہے، اسی کارڈ پر ایک اور سم نکالی گئی ہے، اور تمہیں معلوم ہے وہ سم کس کی ہے؟ بلال نے حیدر کی طرف دیکھ کے سوال کیا۔ تو سیدھی طرح سب بتائے گا یا مار کھائے گا؟ اب حیدر کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ بتاتا ہوں یار، ڈرا تو نہ۔ بلال نے اس کی طرف دیکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ سم سعد کی تھی جسے ہم نے بچوں کو بچاتے وقت مارا تھا۔ اس کا نمبر اور اس مالک کا نمبر ایک ہی کارڈ پر ایشو کیا گیا ہے۔ بلال کی بات پر ایک دم حیدر سیدھا ہوا۔ مطلب راجہ صاحب؟ حیدر نے غصے سے دانت بھینچ لیے۔ جی ہاں، راجہ صاحب ہی ہے ان کا مالک اور کوئی نہیں، اور اس نے یہ بوم ہمارے لیے بنوایا تھا، پر اس کی قسمت اچھی نہیں تھی، اسی لیے ہم لوگوں نے اس کا مشن فیل کر دیا اور ان سب کو بھی مار دیا۔ بم اگر اب بھی اس کے پاس ہے تو بھی خطرے کی بات نہیں ہے، وہ بوم کو لے کر باہر بھی نکلے گا تو پکڑا جائے گا۔ ہر طرف سخت سیکیورٹی ہے، بلال نے کہتے ہوئے حیدر اور پھر احمد کی طرف دیکھا۔ یہ راجہ صاحب ایک بار تو بچ گیا تھا، پر اب نہیں بچے گا۔ اس کو بھی اس کے بیٹے کے پاس بھیجنا ہے، حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اب تک یہ آدمی نہیں بھولا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس آدمی کو پکڑنا چاہتا تھا جس کا نام بھی ان سب کو معلوم نہیں تھا۔ آر کے ایچ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ احمد نے بھی کھڑے ہو کر حیدر کی طرف دیکھا۔ جو بھی مطلب ہوگا ہم جلد ہی معلوم کر لیں گے، بلال نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ویسے میجر بلال، حیدر نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بلال کو مخاطب کیا۔ جی جی سر۔ بلال بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ میجر بلال، آپ کی شرٹ پر داغ لگ رہا ہے، جا کے چینج کر لو، اس سے پہلے کہ پورا کیمپس دیکھ لے۔ حیدر نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ بلال کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ میری شرٹ پر داغ؟ بلال نے اپنی شرٹ کو دیکھا۔ احمد اور سمد نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ کندھے کے پاس لپسٹک کا نشان تھا، شاید جب کچن میں دعا اس سے ٹکرائی تھی جب لگا تھا۔ بلال نے نظر اٹھا کے احمد کو دیکھا جس نے اپنی ہنسی کو دبایا ہوا تھا، پھر اس نے حیدر کی طرف دیکھا جو پیٹھ موڑے کھڑا تھا، پھر اس نے سمد کو دیکھا جو نیچے نظریں کیے مسکرا رہا تھا۔ بلال سر کھجاتا ہوا احمد کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور باہر بھاگ گیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کے جاتے ہی احمد اور سمد کا کہکہا بلند ہوا۔ حیدر بھی زیادہ دیر اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ حیدر نے ان کی طرف دیکھ کر کہکہا لگایا۔ ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اف، حیدر کی تیز نظریں اچھے خاصے بندے کو شرمندہ کروا دیا۔ مس میوٹ، تمہیں تو اللہ ہی پوچھے گا۔ بلال اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے رکھے روم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ لوگ جب یہاں رکتے تھے تو ان لوگوں کے لیے یہاں روم موجود تھے جہاں ان کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ So my dear listeners, that was the end of second last episode of the novel معصوم سی لڑکی. Hope you like it. اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو. اللہ کے بندو، اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.